अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेयर नंबर 6 के तहरीर की तरफ। लेकिन मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेयर नंबर 6 की तशरीह की तरफ। शेयर नंबर 6 क्या है? शेयर नंबर 6 यही है कि अच्छा है अहले जोर किए जाए सख्तियाँ। अच्छा है अहले जोर किए जाए सख्तियाँ, फैलेगी फैलेगी यूं ही, फैलेगी यूं ही शोरिश शोरिशी हुब्बे वतन तमाम। अच्छा, जो इसके जो मानी हैं अल्फाज मानी वो सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद मफहूम के बाद तशरीह। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो मजीद जो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है उनसे भी इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी वीडियो आएगी और आप लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। तो इसके अल्फाज के मानी बताता हूँ। अहल का मतलब ये नहीं किसी के अंदर मतलब जो अहल हो, अहलियत हो, लेकिन यहाँ पे अहल जोर का मतलब ये नहीं जुल्म करने वाले। जोर के मानी जुल्म, जुल्म, और अहल जोर का मतलब है जुल्म करने वाले। सख्तियाँ यानी अच्छा है अहल जोर किए जाए सख्तियाँ। सख्तियाँ का मतलब है मुसीबतें, परेशानियाँ, सऊबतें। और शोरिश यानी फैलेगी यूं ही, शोरिश हुब्बे वतन तमाम। शोरिश के मानी है शोर, शोर शराबा, उधम, हंगामा, शोरगुल, ये मानी है इनके, ये मुआनी है इस लफ्ज के। और मतलब ये नहीं लिखा हुआ है कि फैलेगी यूं ही, यानी इस तरह फैलेगी। शोरिश यानी शोर शराबा, हुब्बे वतन, हुब का मतलब मोहब्बत करना, महब्बत करना, वतन तमाम यानी वतन के साथ मोहब्बत करना। अब इस शेर का जो मफहूम है वो कुछ यूं है कि शेर में कहना ये चाहते हैं कि अहल जोर यानी जुल्म करने वाले जितना जुल्म करेंगे उतना ही जज्बे आज़ादी बढ़ता चला जाएगा। मतलब यानी इसका मतलब है अहले जो जितना जुल्म करेंगे, मतलब यानी जो लोग जुल्म कर रहे हैं वो जितना ही जुल्म करते जाएंगे उतना ही यानी लोगों के दिलों में आज़ादी का जज्बा, वतन का जज्बा वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ये इसका मतलब है। और अभी ये जो शेर है तो शायर ने इस शेर को क्यों कहा है और इस शेर का मतलब वो बताता हूँ। तशरीह की तरफ लिए चलता हूँ आप लोगों को। तो उम्मीद है इंशाल्लाह का इस शेर की तशरीह से ये नहीं ज़रूर इस्तेफादा करेंगे। शायर इस शेर में हजरत मोहानी अंग्रेज हुकूमत के सख्त खिलाफ थे। वो क्यों खिलाफ थे, क्या वजह थी के खिलाफ थे? लोग असल में यानी एक इंसान दूसरे इंसान का खिलाफ नहीं हो सकता। एक इंसान जो वो इंसान हो तो दूसरे इंसान का खिलाफ नहीं हो सकता जब तक वो काम ना करे जो उसके खिलाफ हो। बहरहाल तो यहाँ पे हजरत मोहानी अंग्रेज हुकूमत के सख्त खिलाफ थे और आप एक शोला बयान मुकर्रिर थे। मुकर्रिर मतलब तकरीर करने वाला, शोला बयान मतलब जिसमें यानी जिस तरह जो आग का शोला होता है इसी तरह आग के शोले की तरह मतलब बयान करने वाला बंदा। तो जाहिर बात है कि और इनको जेल में रखा भी गया था। ये तकरीबन 1 मन या 1 मन से थोड़ा ज्यादा मतलब ये दाने भी पीसते थे और आटा इनसे पिसवाया जाता था। और उनके इसी सजगोई की वजह से मतलब ये नहीं इनकी इनका इनका कद भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हौसला इनके अंदर अल्लाह ताला ने इन्हें बेपनाह किस्म का रखा था। इनका कद इतना ज्यादा नहीं था बड़ा और इसके बावजूद मतलब यानी वो अंग्रेजों से पंजा मारने की कोशिश करते थे। और उनकी उनकी इसी सच्चाई की वजह से, इसी सच्चाई की बदौलत आपको बहुत दफा यानी जेल में बंद किया गया था। अंग्रेज जो बरसगीर पाक व हिंद में यानी तिजारत की गरज से जो आए थे और यहाँ पे मतलब बरसगीर में दाखिल हुए थे, तो और जब दाखिल हुए थे तो उस वक्त इनकी सोच ये थी कि हम सिर्फ तिजारत की गरज से आए हैं और उनकी सोच सिर्फ तिजारत की थी। बहरहाल उनकी ये सोच नहीं थी कि वो सियासत में मुदाखलत कर लिया, सियासत में मतलब इन्हें दखल अंदाजी नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने मतलब इन्हें आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे इलाके पर काबिज हो गए, पूरे इलाके पर उनका कब्जा हो गया और कब्जा भी मुसलमानों ही ने दिया था और मुसलमानों के साथ जो सलूक किया
تو اس سلوک کو یاد کر کے اب بھی روح مطلب یہ کام پڑتی ہے۔ اور اس پر یہ ظلم کہ 1857 کی جنگ آزادی جو مسلمانوں نے ہندوؤں سے مل کر لڑی تھی، ناکامی کی صورت میں تمام ملبہ مسلمانوں پر ڈال دیا گیا۔ اسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ مطلب جس سے الامان الحفیظ، مطلب لوگوں نے ان سے امان چاہا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی اصل میں جب بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اور خوبصورت اور پیارے طریقوں پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، عمل نہیں کریں گے، تو وہ لوگوں پہ یا تو وہ مطلب وہ لوگ کیا ہوں گے، ان پہ یا ایسے لوگ مسلط ہوں گے کہ وہ ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کا خیال نہیں رکھے گا، یا اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی اور کو مسلط کرتا ہے۔ بہرحال یہ ہم نے علماء سے سنا ہے، اور علماء سے جب ہم نے سنا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہندوستان کے مسلمان تھے وہ اللہ کے احکام سے ہٹ کر زندگی گزار رہے تھے۔ تو جب ہٹ کے ایک مخلوق یا اسی طرح قوم زندگی گزارتا ہو تو ظاہری بات ہے کہ اس قوم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آ جاتا ہے، ایسے عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے کہ وہ اس انسان کی مطلب ان لوگوں کی ایند سے ایند ملا دیتے ہیں، ان کو تباہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک شعر بھی ہے کہ ایک گردن مخلوق جو ہر حال میں خم ہے، ایک گردن مخلوق جو ہر حال میں خم ہے، ایک بازو یہ قاتل ہے کہ خون ریز بہت ہے۔ مطلب ظلم دیکھے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی لاشوں کو درخت پر لٹکایا گیا، مسلمانوں کی جو لاشیں تھیں ان کو درختوں پہ لٹکایا گیا، گنگا جمنا میں مسلمانوں کی جو برہنہ لاشیں تھیں وہ تیرتی رہی، مسلمانوں کی جائیدادوں اور زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا، اور کھولتے تیل کے کڑاہوں میں، جو کڑاہیں جس کو کہتے ہیں کڑاہوں میں زندہ مسلمانوں کو جلا دیا تھا۔ اور لوگ جنہوں نے اس ظلم ستم کے خلاف آواز بلند کی تھی ان کی زبانیں جو تھی وہ کاٹ دی گئیں، آنکھوں میں دہکتی سلاخیں پھیروا کر ہمیشہ کے لیے بے نور کر دی گئیں، انسانی اعضاء اس بے دردی سے کاٹے گئے کہ جس کو سن کر اب بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ اور کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرنے کا الزام کو چنگیز خان اور خلقو خان کے سر ہے، لیکن وہ جاہل اجڑ اور وحشی تھے، جبکہ یہ ظلم اس قوم نے کیا جو 20ویں صدی کے سب سے مہذب اور اپنے آپ کو ترقی یافتہ قوم کہلاتی تھی۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، بقول ایک شاعر کہ ستم کی رسمیں بہت تھیں لیکن نہ تھی تیری انجمن سے پہلے، ستم کی رسمیں بہت تھیں لیکن نہ تھی تیری انجمن سے پہلے، سزا خطائے خطر سے پہلے، عتاب جرم سخن سے پہلے۔ ان حالات کے پیش نظر، ان حالات کو جب انسان اپنے نظر کے سامنے لاتا ہے، ان حالات کے پیش نظر حضرت موہانی کہتے ہیں کہ اچھا ہے اہل جور ظلم کو کرتے جائیں، اچھا ہے جو ظلم کرنے والے ہیں وہ ظلم کرتے جائیں۔ سختیاں اور اہل جور سے مراد یہاں پہ ظلم کرنے والے ہیں، انہیں ظلم کرنے والے چاہے کتنے بھی ظلم کرے اور وہ کتنی زیادہ تکلیفوں سے لوگوں کو گزارتا رہے، وہ حق کی آواز کو دبا نہیں سکیں گے، کیونکہ یہی ظلم ستم ان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کرے گا، یہی ظلم ستم ان کے اندر ہمت پیدا کرے گی۔ آخر یہ لوگ کب تک اس ظلم کو برداشت کریں گے؟ کب تک خاموش بیٹھیں گے؟ کب تک خواب غفلت میں حکم ہوں گے؟ یقین ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، جب یہ بڑھتا ہے تو انہی مظلوم میں سے ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو ظلم کا ہاتھ روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت موہانی کو یہی بھروسہ اپنے وطن کے لوگوں پر تھا کہ وہ ظلم کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ ظلم کا جواب وہ مردانوار مقابلہ کریں گے، بہادری سے ان کے ساتھ ان کا سامنا کریں گے، اور انہی میں سے جب چپ وطنی یا اسی طرح حبی وطنی، وطن کی محبت، اس سے ظاہری بات ہے کہ وطن کی محبت سے لبریز لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور جیسے ان کے سامنے سیسہ پہلی دیوار ہوتی ہے، جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ دیکھیے سہتے ہیں کب تک اہل دل جور و ستم، دیکھیے سہتے ہیں کب تک اہل دل جور و ستم، دیکھیے رہتی ہے کب تک ظلم کی رسی دراز۔ شعر میں اگرچہ دکھ بھی ہے، اس میں غم بھی ہے، لیکن ایک پر لہجہ اور پر امید لہجہ بھی موجود ہے۔ مثلا جس طرح ایک انسان ہے
اور وہ اس پہ اگر وہ ایسا وقت آ جائے کہ جو بہت برا وقت ہو، بہت ناامیدی کا وقت ہو، بہت مایوسی کا وقت ہو، ڈس اپوائنٹمنٹ کا وقت ہو، لیکن ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ مثلاً ایک ظلم کا پہاڑ جتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ظاہری بات ہے کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں خوشی آ سکتی ہے، لوٹ سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے کسی بھی انسان کو دنیا کی جو زندگی ہے وہ امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان ہے وہ دنیا کی زندگی میں اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، کسی مصیبت میں پھنس گیا، لہٰذا وہ اسی مصیبت سے نکالنے والی ذات تو ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ کبھی کبھار ایک انسان پہ اللہ تعالیٰ جب ایک آزمائش لاتا ہے، ایک آزمائش اللہ تعالیٰ کسی پہ انسان پہ لاتا ہے، تو آزمائش لانے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان تھوڑا سا اگر وہ گناہوں کی طرف جا چکا ہوتا ہے، گناہوں میں پھنس چکا ہے اور بہت زیادہ گناہ ان سے ہو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے طرف کامیابی کی طرف وہ بلانا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر انسان کو مطلب اگر اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث شریف مفہوم ہے کہ مطلب اگر ایک انسان اگر وہ ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ان کو نیک کام کرنا چاہیے۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ دریافت کرتے ہیں، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کریں گے اور اسی طرح اگر اس گناہ کے بعد اور پھر اس صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم لوگ مطلب استغفار پڑھیں تو ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تو اور بھی بہت اچھی بات ہے، بہترین بات ہے، اس سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو بہرحال ہمیں مطلب ذکر اذکار بھی کرنا چاہیے، ہمیں مطلب اپنے گناہوں پہ پشیمانی بھی دکھانی چاہیے اور ساتھ ساتھ استغفار بھی پڑھنا چاہیے۔ تو اگر ہم استغفار پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، تو پھر ہماری زندگی ایسی زندگی ہوگی کہ جس زندگی میں ہمارے دلوں کو سکون ملتا رہے گا۔ اگر ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہٹ کر ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ نہیں کرتے، ہم قرآن پاک کو صرف طاقوں میں یا صرف طاقوں میں مطلب ہم نے خوبصورتی رکھنے کے لیے، خوبصورتی بڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا ہم ایک ظلم کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آنی چاہیے، اور ظاہری بات ہے کہ جب ایک انسان بہت زیادہ آزمائش میں یا اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو آزمائش میں مبتلا کرنے کی سب سے جو بہترین وجہ ہے، جو سب سے بہترین بات ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف کامیابی کی طرف جائے، انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے۔ بہرحال اس وقت ہندوستان میں ہو بھی یہی رہا تھا کہ جو مسلمان تھے تو انہوں نے شعر و شاعری کی طرف وہ جھکے ہوئے تھے، شعر و شاعری کر رہے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک امتحان لایا، لیکن اصل میں انگریز جو تھے وہ یہاں پہ صرف حکومت کے لیے تو نہیں آئے تھے، وہ تو تجارت کی غرض سے آئے تھے، لہٰذا وہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو حکومت بھی دلوائی اور ان پہ بہت زیادہ ظلم ستم بھی کیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں جب جو بھی انسان آتا ہے تو ان سے مطلب آخرت میں ظاہری بات ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے کوئی بھی انسان نہیں آتا۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی حالت میں ایسا نیک کام کرنا چاہیے، ایک ایسا نیک کام کا اجرا ہونا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے، جن کی وجہ سے اگر وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے تو کم از کم کوئی تو ان کے لیے دعا تو مانگے گا۔ بہرحال شعر میں اگرچہ دکھ بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اور اس شعر میں اگرچہ ایک امید لہجہ بھی یہاں پہ مطلب دکھائی دیتا ہے، دکھتا ہے، اور جس طرح کہ اچھا وقت دور نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان دوسروں کے ساتھ مل کر ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی، اور کوئی بھی قوم اس کو شکست دینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ سلسلہ تازیانے بیڑیاں پھانسی کے تختے، سلسلہ تازیانے بیڑیاں پھانسی کے تختے، مگر میں اپنی منزل کی طرف بڑھا ہی جاتا ہوں، مگر میں اپنی منزل کی طرف بڑھا ہی جاتا ہوں۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ شعر کی تشریح سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر آپ کو شعر کی تشریح سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ اس کے باوجود آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور کمنٹس میں آپ اگر اچھے کمنٹس کریں گے تو آپ کے کمنٹس کی وجہ سے ہماری حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب کرے۔
اور اللہ تعالیٰ کے سارے گھر والوں کے جتنے بھی جو مصیبتیں، مشکلات ہیں، تکالیف ہے، صعوبتیں ہیں، جو بھی پریشانی، اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ حل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کے اس دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائے۔ تب تک کے لیے مجھے بھی خصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔